अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम यूनिट 10 से आपके सामने अहम नुकात लेकर हाजिर हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट 10 उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ और हयतें, ये यूनिट 10 है जिसमें रुबाई, क़ता, शहर आशूब, रेख्ती, वासौख्त वगैरह को हमें पढ़ना है। तो बिला ताख़ीर मैं इस क्लास को शुरू करता हूँ। तो तवज्जो के साथ इस क्लास पे आप सुने, तवज्जो के साथ इसको देखें। तो पहला है रुबाई। रुबाई को हमें पढ़ना है। रुबाई से मुराद ऐसी सिन्फ है जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल है। तो रुबाई आप जानते हैं कि रुबाई रुबा से बना हुआ, जिसके माने चौथा होता ही है। तो रुबाई से मुराद ऐसी सिन्फ है जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो। रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा मुत्तहिदुल कवाफ़ी और तीसरा मिसरा मुख्तलिफुल कवाफ़ी होता है। तो ये आपको याद रखना है कि रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। इसमें पहला, दूसरा और चौथा मिसरा मुत्तहिदुल कवाफ़ी होता है, यानी हम काफ़िया होता है, और तीसरा मिसरा जो होता है वो हम काफ़िया नहीं होता, मुख्तलिफुल कवाफ़ी होता है। ये आपको याद रखना है। रुबाई को दो बीती, तराना और जुफ्ती भी कहा जाता है। रुबाई को रुबाई के अलावा दो बीती भी कहते हैं, तराना भी कहते हैं और जुफ्ती भी कहा जाता है रुबाई को। रुबाई के औज़ान जो हैं मखसूस हैं, यानी इनके औज़ान रुबाई के मुकर्रर हैं, जिनकी तादाद है 24। तो आपको याद रखना है रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। पहला, दूसरा, चौथा मिसरा मुत्तहिदुल कवाफ़ी और तीसरा मुख्तलिफुल कवाफ़ी होता है। रुबाई को दो बीती भी कहते हैं, तराना भी कहते हैं, जुफ्ती भी कहते हैं। रुबाई के औज़ान जो हैं मुकर्रर हैं, जिनकी तादाद है 24। रुबाई को 4 मिसराई भी कहा जाता है। रुबाई को इसके अलावा खस्सी भी कहा जाता है। जैसे कि रुबाई को दो बीती बताया मैंने, तराना बताया, जुफ्ती बताया, 4 मिसराई बताया। इसके अलावा खस्सी भी रुबाई को कहा जाता है। और रुबाई के लिए एक ही बहर मखसूस है, वो है बहर हज़ज। रुबाई के लिए सिर्फ एक बहर मखसूस है, वो है बहर हज़ज। ये तमाम चीज़ें, जितने भी निकात आ रहे हैं, बहुत ही अहम है, आप अपने जहन में इसको रखते जाएं। रुबाई के लिए एक ही बहर है, वो है बहर हज़ज। रुबाई फ़ारसी शुअरा की ईजाद है। रुबाई के 4 अरकान होते हैं। रुबाई के कितने अरकान होते हैं? रुबाई के 4 अरकान होते हैं। रुबाई का सबसे अहम चौथा मिसरा होता है। रुबाई का सबसे अहम मिसरा कौन सा होता है? चौथा मिसरा होता है। प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन के मुताबिक उर्दू का पहला रुबाई गो शायर कुली कुतुब शाह हैं। प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन के मुताबिक उर्दू का पहला रुबाई गो शायर कुली कुतुब शाह है। तो याद रखना है किसके मुताबिक? प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन के मुताबिक कौन पहला उर्दू का रुबाई गो शायर है? तो प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन के मुताबिक उर्दू का पहला रुबाई गो शायर कुली कुतुब शाह है। और नूरुल हसन नकवी के मुताबिक दक्कनी शायर मीर अब्दुल कादिर जो हैं, ये उर्दू के पहले रुबाई गो शायर हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन का मानना है कि उर्दू के पहले रुबाई गो शायर कुली कुतुब शाह हैं, और नूरुल हसन नकवी के मुताबिक उर्दू के पहले रुबाई गो शायर दक्कनी शायर एक हैं मीर अब्दुल कादिर। तो ये दोनों आपको याद रखना है। एक ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब जो हैं कुली कुतुब शाह को मानते हैं पहला उर्दू का रुबाई गो शायर, और नूरुल हसन नकवी जो हैं ये मीर अब्दुल कादिर को उर्दू का पहला रुबाई गो शायर मानते हैं। फ़ारसी में रोदकी को पहला रुबाई गो शायर, फ़ारसी में रोदकी जो है ये पहला रुबाई गो शायर है। रुबाई का तीसरा मिसरा गैर मुकफ़ा होता है। जैसा कि मैंने बताया कि पहला, दूसरा और चौथा जो है मुत्तहिदुल कवाफ़ी और तीसरा मुख्तलिफुल कवाफ़ी होता है, यानी गैर मुकफ़ा होता है, इसलिए इसे खसी भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि रुबाई को जो है खसी भी कहा जाता है, रुबाई को दो बीती भी कहा जाता है, रुबाई को तराना भी कहा जाता है, जुफ्ती भी कहा जाता है, 4 मिसराई भी कहा जाता है, और खसी भी कहा जाता है। खसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसका तीसरा मिसरा गैर मुकफ़ा होता है। अब हम चलते हैं क़ता की तरफ। हमारे निसाब में जो दूसरी जो चीज़ पॉइंट है वो है क़ता। क़ता की हैयत बहुत हद तक गज़ल और कसीदा से मुमासिलत रखती है। फ़र्क इतना है कि क़ता में मतला नहीं होता और गज़ल में मतला होता है। क़ता की हैयत बहुत हद तक गज़ल और कसीदा से मुमासिलत रखती है। फ़र्क इतना है कि क़ता में मतला नहीं होता और गज़ल में मतला होता है। तो याद रखें, कुछ साल पहले इस तरह के कुछ सवाल बने हुए थे।
تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ قطع میں مطلع نہیں ہوتا. ہاں یہ شاید سوال تھا کہ کس میں مطلع نہیں ہوتا ہے, تو اس میں قطع, یہ آپشن میں قطع بھی تھا, تو قطع ہی ایسی صنف ہے جس میں مطلع نہیں ہوتا ہے. قطع میں کم از کم 2 اشعار کا ہونا ضروری ہے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. 2 اشعار کم از کم ہونے چاہیے اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے. قطع کے لیے کسی بحر یا وزن کی تخصیص نہیں ہے, بس رباعی کے مخصوص بحر اور اس کا منفرد ہونا ضروری ہے. قطع کے لیے کسی بحر یا وزن کی تخصیص نہیں ہے, بلکہ بس رباعی کے جو مخصوص بحر ہے اس سے اس کا منفرد ہونا ضروری ہے. یعنی رباعی کے جو مخصوص بحر ہے اس کی بحر حزج, اس بحر میں یہ قطع نہ ہو, اس کے علاوہ کسی بھی بحر میں ہو سکتا ہے. قطع کے لیے کوئی مخصوص وزن نہیں ہے, تو بس اس کے 24 اوزان جو کہ رباعی کے لیے مقرر ہیں, قطع کے لیے کوئی بھی اوزان مقرر نہیں ہے, بس وہ رباعی کے وزن پر نہ ہو, اس کے بحر پہ نہ ہو. قطع کا قافیائی نظام پہلے شعر کے دوسرے مصرے سے شروع ہوتا ہے, یعنی پہلے شعر کا دوسرا اور باقی اشعار کے تمام مصرع ثانی ہم قافیہ ہوتے ہیں. تو قطع کا قافیائی نظام پہلے شعر کے دوسرے مصرے سے شروع ہوتا ہے, یعنی پہلے شعر کا دوسرا اور باقی اشعار کے تمام مصرع ثانی ہم قافیہ ہوتے ہیں. یعنی کہ ہر شعر کا دوسرا مصرع جو ہوتا ہے وہ ہم قافیہ ہوتا ہے. یعنی پہلے شعر کا بھی دوسرا مصرع, یعنی جیسا کہ کہا گیا کہ اس میں مطلع نہیں ہوتا, اور مطلع کے شعر میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں ہم قافیہ اور دونوں ہم ردیف ہوتے ہیں, لیکن قطع میں بتایا گیا نا کہ اس میں مطلع ہوتا ہی نہیں ہے, تو لہٰذا اس کے پہلے مصرے میں مصرع جو ہے ہم قافیہ نہیں ہوتا, دوسرا مصرع جو ہے وہ ہم قافیہ ہوتا, اور یہیں سے قافیائی نظام کا آغاز ہوتا ہے. ہم چلتے ہیں شعر آشوب کی طرف. شعر آشوب سے مراد ایسی شعری صنف ہے جس میں کسی ملک, کسی شہر دیہات کی بربادی, اس کی تباہ کاری, بگڑے حالات, بد امنی اور بد نظمی کا بیان ہو. شعر آشوب جیسا کہ نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کسی ملک کی, کسی شہر کی, کسی دیہات کی بربادی کا, اس کی تباہ کاری کا, اس کے بگڑے ہوئے حالات کا, اس کی بد امنی کا, اس کی بد نظمی کا بیان کیا گیا ہو. شعر آشوب کے لیے کوئی مخصوص فارم نہیں ہے, بلکہ شعراء نے اسے مسدس, مخمس, مسمن, قصیدہ اور مثنوی کی حیت میں بھی لکھا ہے. یعنی شعر آشوب کی کوئی مخصوص فارم نہیں ہے, کسی بھی حیت میں یہ لکھا جا سکتا ہے. مسدس, مخمس, مسمن, قصیدہ, مثنوی, کسی بھی حیت میں شعر آشوب لکھا جا سکتا ہے. 18ویں صدی کے شروع میں اردو شعر آشوب کی ابتدا ہوتی ہے, اور اردو کا پہلا شعر آشوب جعفر زٹلی نے لکھا نوکری نامہ کے نام سے. جعفر زٹلی کا مشہور جو شعر آشوب ہے اس میں 25 اشعار تھے, تو 25 اشعار کا شعر آشوب ہے. شعر آشوب کی شناخت حیت سے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے موضوع سے ہوتی ہے. اس میں کسی ملک کے, کسی شہر کے, کسی دیہات کی تباہ کاری کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں اس کے موضوع سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ شعر آشوب ہے, بلکہ اس کی کوئی شناخت کے لیے اس کی کوئی حیت نہیں ہے, موضوع سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شعر آشوب ہے. تو اردو میں جو ہے 18ویں صدی میں اردو میں شعر آشوب کی ابتدا ہوتی ہے, اور اردو کا پہلا شعر آشوب کس نے لکھا تھا؟ جعفر زٹلی نے لکھا تھا, اس کا نام تھا نوکری نامہ. اب ہم چلتے ہیں ریختی کی طرف. ریختی سے مراد ایسی شعری صنف ہے جس میں عورتوں کی زبان و بیان, مخصوص محاوروں اور معاملات کو اشعار میں بیان کیا جائے. ریختی سے مراد ایسی شعری صنف ہے جس میں عورتوں کی زبان و بیان, مخصوص محاوروں اور معاملات کو اشعار میں بیان کیا جائے. اس میں شاعر عورت کی زبان استعمال کرتا ہے, یعنی جو متکلم ہوتا ہے, یعنی جو شاعر ہوتا ہے وہ مؤنث کا صیغہ جو ہے اپنے لیے استعمال کرتا ہے. تو ریختی سے مراد ایسی شعری صنف ہے جس میں عورتوں کی زبان سے اشعار کہے جاتے ہیں, یعنی ہے تو مرد لیکن وہ اپنے لیے جو ہے مؤنث کا صیغہ جو ہے استعمال کر رہا ہے, عورت کا صیغہ استعمال کر رہا ہے. اس میں شاعر عورت کی زبان میں بات کرتا ہے. دکن میں ہاشمی بیجاپوری اور شمالی ہند میں سعادت یار خان رنگین کو پہلا ریختی گو شاعر کہا جا سکتا ہے. دکن میں ہاشمی بیجاپوری اور شمالی ہند میں سعادت یار خان رنگین کو
پہلا ریختی گو شاعر کہا جا سکتا ہے۔ ریختی کے اہم شعراء میں ہاشمی بیجاپوری ہیں، سعادت یار خان رنگین ہیں، نواب امیر خان ہیں، انجام ہیں، انشا ہیں، امجد علی نسبت ہیں، بقا اللہ بقا وغیرہ، یہ ریختی کے اہم شعراء ہیں۔ ریختی عام طور پر غزل کی حیت میں لکھی جاتی ہے۔ ریختی عام طور پر غزل کی حیت میں لکھی جاتی ہے۔ محمد حسین آزاد کا یہ قول ہے کہ ریختی کا شوخ رنگ سعادت یار خان رنگین کا ایجاد ہے۔ تو محمد حسین آزاد کا یہ ماننا ہے کہ ریختی کے موجد جو ہیں وہ سعادت یار خان رنگین ہے۔ رنگین کو محمد حسین آزاد ریختی کا موجد قرار دیتے ہیں۔ اس طرح سے بھی اگر سوال آتا ہے کہ محمد حسین آزاد کے مطابق ریختی کے موجد کون ہے، تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ رنگین ہے، سعادت یار خان رنگین، اور ان کا یہ محمد حسین آزاد کا یہ قول ہے کہ ریختی کا شوخ رنگ سعادت یار خان رنگین کا ایجاد ہے۔ اور ریختی کے بارے میں بتا دوں کہ ریختی اردو شاعری کی بدنام ترین صنف ہے۔ ریختی اردو شاعری کی بدنام ترین صنف ہے۔ اب ہم چلتے ہیں واسوخت کی طرف۔ واسوخت کا لغوی معنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ واسوخت کا لغوی معنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ واسوخت وہ شعری صنف ہے جس میں عاشق معشوق سے اس کی بے توجہی سے تنگ آ کر اسے جلی کٹی سناتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم بھی کوئی دوسرا محبوب تلاش کر لیں گے۔ یعنی کہ جس میں محبت بھری باتیں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ جس میں جو عاشق ہے اپنے معشوق کو جلی کٹی سنا رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں واسوخت میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو واسوخت وہ شعری صنف ہے جس میں عاشق جو ہے معشوق سے اس کی بے توجہی سے تنگ آ کر اسے جلی کٹی سناتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی فکر نہیں ہے، ہم بھی کوئی دوسرا محبوب تلاش کر لیں گے۔ واسوخت کے اشعار عام طور پر مسدس، ترجیح بند، ترکیب بند وغیرہ کی حیتوں میں ہوتے ہیں۔ واسوخت جو ہے یہ فارسی سے اردو میں آئی ہے، اور محمد حسین آزاد کے مطابق میر تقی میر جو کہ واسوخت کے موجد ہیں محمد حسین آزاد کے مطابق، اور قاضی عبدالودود جو کہ ایک محقق ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق شاہ مبارک نجم الدین آبرو اردو کا پہلا واسوخت انہوں نے کہا ہے۔ تو محمد حسین آزاد کے مطابق میر تقی میر اور قاضی عبدالودود کی تحقیق کے مطابق آبرو نے اردو کا پہلا واسوخت کہا ہے۔ تو یاد رکھیں آپ، محمد حسین آزاد کا ماننا ہے کہ میر تقی میر نے اردو کا پہلا واسوخت کہا ہے، اور قاضی عبدالودود کی تحقیق ہے کہ شاہ مبارک نجم الدین آبرو نے اردو کا پہلا واسوخت کہا ہے۔ لکھنؤ میں امانت لکھنوی، جانتے ہوں گے آپ نے نام سنا ہے، لکھنؤ میں امانت نے واسوخت کو سب سے زیادہ فروغ دیا۔ لکھنؤ میں امانت لکھنوی جن کی اندر صبا ہم نے ڈرامے کی یونٹ میں پڑھا تھا، انہوں نے واسوخت کو سب سے زیادہ فروغ دیا۔ واسوخت کے اہم شعراء میں میر تقی میر، شاہ مبارک نجم الدین آبرو، یحییٰ امان قلندر بخش جراد، مرزا شوق لکھنوی، امانت لکھنوی، ان تمام لوگوں کے نام اہم ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں تضمین کی طرف۔ تضمین کیا ہے؟ تضمین کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ تضمین کیا چیز ہے اس کو آپ سمجھ لیں، کسی چیز کو ضم کرنا، ملانا، ضم سے تضمین ہے۔ تضمین کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ غزل کے ہر شعر کے بات پہ توجہ دیں، غزل کے ہر شعر کے پہلے مصرے پر اس سے ہم قافیہ ایک یا دو تین مصرے لگا کر مخمس، مثلث، مربع بنانا۔ یعنی کہ غزل کا جو ہر شعر ہے، ہر شعر کے پہلے مصرے پر اسی کے ہم قافیے سے ایک مصرع لگانا یا دو مصرع لگانا، تین مصرع لگانا۔ ایک مصرع لگائیں گے تو ایک شعر بنے گا، دو مصرع ہم لگاتے ہیں تو مثلث بن جائے گا، تین لگاتے ہیں تو مربع بن جائے گا، کیونکہ پہلا ایک مصرع تو ہے نا جو اصل ہے، پھر ہم اپنا لگا رہے ہیں، پھر اگر چار لگاتے ہیں ہم اپنا اور ایک پہلا ہے تو وہ مخمس بن جائے گا۔ مخمس بنایا جاتا ہے، اس کو تخمیس، زیادہ تر جو ہے نا تضمین میں مخمس ہی بنایا جاتا ہے، اور جس کو ہم تخمیس کہتے ہیں۔ تو پہلے پھر سے سمجھ لیں کہ تضمین کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ غزل کے ہر شعر کے پہلے مصرے پر اس سے ہم قافیہ ایک یا دو تین مصرے لگا کر مخمس، مثلث، مربع بنانا۔ مخمس سب سے زیادہ بنایا جاتا ہے اور اس کو تخمیس کہتے ہیں۔
دوسری شکل یہ ہے کہ کسی کے صرف ایک شعر کی تضمین کی جائے اور ایک مصرے پر ایک مصرع لگایا جائے. کہتے ہیں کہ دوسری شکل یہ ہے کہ کسی کے صرف ایک شعر کی تضمین کی جائے, یعنی ایک شعر ہے اس کی تضمین کی جائے اور ایک مصرے پر ایک مصرع لگایا جائے, ہر ایک مصرے پر ایک مصرع جو ہے لگایا جائے تو ایک مصرع صرف لگے گا. یہ دو شکلیں جو ہیں تضمین کی بتائی جاتی ہیں, یعنی ایک مصرے پر 2 3 4 جو ہے مصرع لگانا تو اس سے مسمن مخمس مثلث بنتا ہے, اور دوسری شکل یہ ہے کہ ایک مصرے پر صرف ایک ہی مصرع لگانا, یہ ایک شکل ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں تضمین کی. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر میں ایک مرتبہ پڑھتا ہوں کہ تضمین کی 2 قسمیں ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ غزل کے ہر شعر کے پہلے مصرے پر اس سے ہم قافیہ 1 یا 2 یا 3 مصرے لگا کر, جیسے کہ سمجھ میں آتا ہوں, میں بتاتا ہوں, کلیئر کرتا ہوں. تضمین کہتے ہیں ضم کرنا, ملانا. اب کسی کی کوئی غزل ہے, غالب صاحب کی کوئی غزل ہے, اب غالب کی غزل کے جو مطلع والا شعر ہے یا کوئی بھی شعر ہے, اس شعر کے پہلے مصرے کو ہم لے لیتے ہیں. جیسے کہ پہلا مصرع ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی, اب کوئی صورت نظر نہیں آتی اس شعر کا, یہ دوسرا مصرع ہے, لیکن کوئی صورت نظر نہیں آتی, ہم ہٹا دیتے ہیں. اب کوئی امید بر نہیں آتی, اب اسی وزن پر ہم اپنا ایک مصرع لگاتے ہیں. کوئی امید بر نہیں آتی, اب ہم نے ایک مصرع اپنا لگا دیا, ایک مصرع لگایا, پھر ہم ایک مصرع ہم نے اور بڑھا دیا, تو یہ مثلث ہو گیا نا. 2 مصرع اگر ہم بڑھا دیتے ہیں اپنی طرف سے اور ایک مصرع پہلے سے ہے تو یہ 3 مصرع ہو گیا, تو یہ مثلث ہو گیا. ہم نے ایک مصرع اور بڑھا دیا تو یہ مربع ہو گیا, ہم نے ایک مصرع اور بڑھا دیا تو یہ مخمس ہو گیا, اور سب سے زیادہ مخمس بنایا جاتا ہے, اس کو تخمیس کہتے ہیں. دوسری شکل یہ ہے کہ ایک مصرع ہے, کوئی امید بر نہیں آتی, ہم نے صرف ایک مصرع بڑھایا. تو یہ تضمین کی 2 قسمیں ہیں. اب ہم چلتے ہیں مستضاد کی طرف. مستضاد کیا ہے؟ مستضاد کے لغوی معنی ہے زیادہ کی گئی چیزیں, یعنی کسی چیز کو بڑھا دیا جائے. مستضاد اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر مصرے کے بعد ایک موضوع فقرہ بڑھا دیا جائے, اور جو فقرہ بڑھایا جاتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ جس مصرے پر بڑھایا جائے اسی کے وزن پر ہو. مستضاد کے معنی ہے کہ زیادہ کی گئی چیزیں, یعنی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر مصرے کے بعد, مستضاد میں مستضاد وہ نظم ہے جس کے ہر مصرے کے بعد, یعنی دوسرا مصرع نہیں, پہلا شعر نہیں, پہلا مصرع نہیں, بلکہ ہر مصرے کے بعد. تضمین میں کیا تھا کہ پہلے مصرے پر, اور مستضاد میں ہے کہ ہر مصرے کے بعد ایک موضوع فقرہ بڑھا دیا جائے, اور جو فقرہ بڑھایا جاتا ہے اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ جس مصرے پر بڑھایا جا رہا ہے اس مصرے کے وزن پر ہی ہو. یہ اس کی ایک شرط ہے. عام طور سے فقرہ کا اضافہ رباعی یا غزل کے مصروں پر کرتے ہیں. اور مستضاد کی 2 قسمیں ہیں, مستضاد عارض اور مستضاد لازم. مستضاد عارض اور مستضاد لازم. اب ہم چلتے ہیں مصمت کی طرف. مصمت کیا ہے؟ مصمت جو ہے یہ تسمیت سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی موتی پیرونا اور جمع کرنا ہے. مصمت تسمیت سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی موتی پیرونا اور جمع کرنا ہے. اور شعری اصطلاح میں اس سے مراد وہ نظم ہے جو حیت کے اعتبار سے مختلف بندوں پر مشتمل ہو, لیکن پہلے بند میں مصروں کی جو تعداد متعین کر دی جاتی ہے وہی بعد کے تمام بندوں میں اپنائی جاتی ہے. تو مصمت کیا ہے؟ مصمت تسمیت سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی ہے موتی پیرونا اور جمع کرنا. اور شعری اصطلاح میں اس سے مراد وہ نظم ہے جو حیت کے اعتبار سے مختلف بندوں پر مشتمل ہو. مختلف بندوں میں ہو سکتی ہے, یہ مثلث بھی ہو سکتی ہے, مربع بھی ہو سکتی ہے, مخمس بھی ہو سکتی ہے, مسمن بھی ہو سکتی ہے, مختلف بندوں پر مشتمل ہو سکتی ہے. لیکن پہلے بند میں مصروں کی جو تعداد متعین کر دی جاتی ہے وہی بعد کے تمام بندوں میں اپنائی بجاتی ہے. یعنی ہم کوئی نظم لکھ رہے ہیں مصمت میں جو ہے, تو اگر ہم نے پہلے بند میں 5 مصرے لیے یعنی وہ مخمس ہم نے لیا, تو دوسرا مصرع بھی ہم جب لیں گے تو وہ بھی مخمس ہی لیں گے, 5 مصرع ہی لیں گے. مصمت کا پہلا بند تمام مصرع, مصمت کا پہلے بند کا تمام مصرع ہم قافیہ و ہم وزن ہوتا ہے. پھر اسی وزن پر کئی اور بند لکھیں لیکن ہر بند کا قافیہ جدا ہو, لیکن مصرے کے آخر کا ہر بند قافیہ میں بند اول کا تابع ہو. تو مصمت کا جو پہلا بند ہوتا ہے اس کے تمام مصرے جو ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ اور ہم وزن ہوتے ہیں. ایک بند میں
4 اگر ہم مربع بنا رہے ہیں تو 4 مصرے ہیں، مخمس بنا رہے ہیں تو 5 مصرے ہیں. تو پہلا جو بند ہے وہ مصمت کا، اس کے تمام مصرے ہم قافیہ اور وزن ہوتے ہیں. پھر اسی کے وزن پر کئی اور بند لکھے جاتے ہیں، یعنی کئی اور جتنے بند بھی آپ اس میں شامل کر لیں، کئی اور بند لکھیں، لیکن ہر بند کا قافیہ جو ہے وہ جدا ہوتا ہے. ہر بند کے جو ہے قافیہ جدا ہوتا ہے، لیکن مصرے کے جو آخری مصرع ہے، مصرع آخر کے یعنی کہ ہر بند کے آخری مصرے کا جو قافیہ ہے وہ بند اول یعنی پہلا بند کے قافیے کے تابع ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آیا ہوگا میں بتا رہا ہوں. جیسے کہ ہم نے ایک مخمس کی مان لیتے ہیں کہ مخمس کی حیت میں ہم نے ایک نظم لکھی، مخمس کی حیت میں ہے یعنی کہ 5 مصرے کی. جیسے کہ میں بتاتا ہوں کہ ہم نظم جیسے کہ مفلسی ہم لے لیتے ہیں. مفلسی مخمس کی حیت میں ہے نا، مخمس کی حیت میں ہے تو اس میں 5 بند ہیں. تو 5 بند ہے. اب اس کو جب ہم پڑھتے ہیں کیسے ہے کہ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بیٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ آتی ہے مفلسی. تو یہ مفلسی پانچوں میں جو ہے ہم قافیہ ہے نا، کہیں پہ کوئی چینج نہیں نا، یہ پہلا بند تھا. اب باقی کا جو بند ہے وہ تمام جو ہے 5 ہی مصروں کا ہے، 5 مصرے کا ہی ہے نا، کیونکہ جو پہلے بند میں جتنے مصرے ہیں تو باقی کے تمام بند میں بھی اتنے ہی مصرے ہونے چاہیے، یہ شرط ہے. اب ہم جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ مصمت کا پہلا بند پہلے بند کا تمام مصرع ہم قافیہ وزن ہوتا ہے. تو پہلے بند مفلسی سب میں آیا، تمام میں ہم قافیہ ہے. پھر اسی کے وزن پر کئی اور بند لکھے جاتے ہیں. تو اس میں بہت سارے بند ہیں لیکن ہر بند کا قافیہ جدا ہوتا ہے. اب اس میں کا قافیہ آپ دیکھ لیں کیا ہے. کہیے تو اب حکیم کی سب سے بڑی ہے شاں. اب یہاں شاں جو ہے آ رہا ہے، تعظیم جس کی کرتے ہیں تو اب اور خاں. مفلس ہوئے تو حضرت لقمان کیا ہے یہاں، عیسیٰ بھی ہو تو کوئی نہیں پوچھتا میاں. پھر یہ شاں خاں یا میاں یہ تمام جو ہے الگ الگ قافیہ آ رہا ہے. لیکن اس کا آخری مصرع کیا ہے، اسی بند کا آخری مصرع ہے، حکمت حکیم کی بھی ڈباتی ہے مفلسی. مفلسی پھر سے آ گیا، یعنی کہ جو پہلا بند تھا اس بند کے تابع ہے اس بند کا آخری مصرع. ہر بند کا آخری مصرع ہے. آپ جب مفلسی نظم کو پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بند کے آخر میں آتی ہے، جاتی ہے مفلسی، اٹھاتی ہے مفلسی، مچاتی ہے مفلسی، گراتی ہے مفلسی. یہ تمام اس طرح کے بند اول کے تابع آپ کو دکھاتا ہوگا. تو یہ اسی طرح کی ایک چیز ہے. جیسا کہ مفلسی ہے آپ نے پڑھا ہوگا، آدمی نامہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. اسی طرح سے آپ دوسرے جب بند میں جائیں گے تو فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہا تھا برملا. یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. وہ ہے آدمی، پھر وہی چیزیں جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہیں، یہ بند اول کے تابع ہو رہا ہے. تو یہی چیز ہے، امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا. اور مصمت کی 8 قسمیں ہیں. اس میں 2-3 بار یہ سوال آ چکا ہے اور چیلنج بھی کیا جاتا ہے، غلط بھی لوگ کرتے ہیں. مصمت کی 8 قسمیں ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ مصمت کی 8 قسمیں اور اس میں قسمیں کون سی ہیں. مثلث ہے، مربع ہے، مخمس ہے، مسدس ہے، مصبع ہے، مسمن ہے، متسع ہے اور معاشر ہے. مثلث کے معنی 3-3، مربع کے معنی 4-4، مخمس کے معنی 5-5، مسدس کے معنی 6-6، مصبع کے 7، مسمن کے 8، متسع کے 9 اور معاشر کے 10-10 ہیں. اب چلتے ہیں گیت کی طرف. گیت کیا ہے؟ گیت کے معنی ہے گایا ہوا، یعنی جو گایا جا سکے اسے گیت کہتے ہیں. گیت ہندی کے توسل سے اردو شاعری کی زینت بنا ہے. اردو میں گیت کی روایت امیر خسرو کے عہد سے مانی جاتی ہے. بہت ہی مشہور ان کی غزل، ان کے گیت ہیں کہ زحال مسکی مکن طواف الورائے نینا بنائے بچیاں. اگلا ہے چہار بیت. چہار بیت گروپ مقابلے میں گائے جانے والی ایک صنف ہے جسے اکھاڑا یا دنگل کہتے ہیں. چہار بیت گروپ مقابلے میں گائے جانے والی ایک صنف ہے جسے اکھاڑا یا دنگل کہتے ہیں. یہ صنف پشتو سے اردو میں منتقل ہوئی ہے. اس کے مصرے 3 سے 9 تک ہو سکتے ہیں. چہار بیت کے
چہار بیت کے مصرے جو ہیں 3 سے 9 تک ہو سکتے ہیں۔ مولانا عرشی نے چہار بیت کو پٹھانوں کا لوک گیت کہا ہے۔ مولانا عرشی نے چہار بیت کو پٹھانوں کا لوک گیت کہا ہے۔ اگر سوال آتا ہے کہ کس نے چہار بیت کو پٹھانوں کا لوک گیت کہا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ مولانا عرشی نے چہار بیت کو پٹھانوں کا لوک گیت کہا ہے۔ چہار بیت قوالی کے انداز پیشکش سے زیادہ قریب ہے۔ چہار بیت قوالی کے انداز پیشکش سے زیادہ قریب ہے۔ چہار بیت کی ابتدا ہندوستان میں رامپور کے عبدالکریم خان غزنوی نے کی تھی۔ ہائیکو کی طرف چلتے ہیں۔ ہائیکو کیا ہے؟ ہائیکو کو جاپان کی مشہور و معروف صنف ہے۔ ہائیکو جاپان کی مشہور و معروف صنف ہے جس میں محض 3 مصرے ہوتے ہیں، بشرطے کہ ان کے تینوں مصروں کی کل ارکان 17 ہو جائیں۔ پہلا مصرع 5، دوسرا 7 اور تیسرا 5 کے وزن پر، اور اس میں قافیہ نہیں ہوتا۔ تو ہائیکو یہ جاپان کی ایک مشہور و معروف صنف ہے جس میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ ہائیکو میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 3 مصرے ہوتے ہیں۔ ہائیکو کہاں کی صنف ہے؟ یہ جاپان کی صنف ہے۔ ہائیکو میں 3 مصرے ہیں اور 3 مصروں میں ٹوٹل کتنے ارکان ہیں؟ 17 ارکان ہیں۔ پہلے میں 5، دوسرے میں 7 اور تیسرے میں 5۔ 5 7 5 ٹوٹل ہوئے 17۔ تو اس میں 3 مصرے میں پہلے مصرے میں 5 ارکان ہیں، دوسرے میں 7 ارکان ہیں اور تیسرے میں 5 ارکان ہیں۔ ٹوٹل یہ 17 ارکان ہیں۔ ہائیکو ایک جاپان کی صنف ہے۔ 3 مصرے ہوتے ہیں، ان 3 مصروں میں ٹوٹل 17 ارکان ہوتے ہیں، پہلے 5، دوسرا 7، تیسرا 5، اور اس میں قافیہ نہیں ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں ہائیکو کا موجد ناظم بلخی کو مانا جاتا ہے۔ اردو شاعری میں ہائیکو کا موجد ناظم بلخی کو مانا جاتا ہے۔ اس صنف کا تعارف اردو ادب سے سب سے پہلے شاہد احمد دہلوی نے اپنے رسالہ ساقی میں کرایا تھا۔ اس صنف کا تعارف اردو ادب سے سب سے پہلے شاہد احمد دہلوی نے اپنے رسالہ ساقی میں کرایا تھا۔ ہم چلتے ہیں ترائلے کی طرف۔ ترائلے یہ 8 مصروں پر مشتمل ایک فرانسیسی صنف سخن ہے۔ ترائلے میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 8 مصرے ہوتے ہیں اور یہ ایک فرانسیسی صنف سخن ہے۔ ہائیکو کہاں کی تھی؟ یہ جاپان کی تھی۔ ترائلے کہاں کی ہے؟ یہ فرانس کی ہے، فرانسیسی صنف سخن ہے۔ مظہر امام کے مطابق اردو میں سب سے پہلا ترائلے نگار عطا محمد شعلہ ہیں۔ مظہر امام کے مطابق اردو میں سب سے پہلا ترائلے نگار عطا محمد شعلہ ہیں۔ تو ہائیکو جاپان کی صنف ہے، ترائلے یہ فرانسیسی صنف ہے۔ ترائلے میں 8 مصرے ہوتے ہیں اور ہائیکو میں 3 مصرے ہوتے ہیں۔ ثلاثی اب ہمارا جو ہے آخری، یہ ہائیکو سے ماخوذ صنف شاعری، ہائیکو سے ہی اس کو اخذ کیا گیا۔ اس میں بھی صرف 3 مصرے ہوتے ہیں اور اس کے تینوں مصرے برابر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے ہائیکو کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس کے تینوں مصرے جو ہیں برابر نہیں ہوتے۔ پہلا 5 ہوتا ہے، دوسرا 7 ارکان کے ہوتے ہیں، تیسرا 5 ارکان، ٹوٹل 17 ارکان ہوتے ہیں۔ لیکن ثلاثی میں یہ ہے کہ تینوں مصرے جو ہیں برابر ہوتے ہیں۔ اور حمایت علی اس صنف کے موجد ہیں۔ حمایت علی اس صنف کے موجد ہیں۔ ثلاثی اور ہائیکو میں فرق یہ ہے کہ ہائیکو میں کئی بند ہوتے ہیں لیکن ثلاثی میں 3 مصروں میں بات مکمل ہو جاتی ہے۔ یعنی ثلاثی میں صرف 3 مصرے ہوتے ہیں اور ہائیکو میں کئی بند ہو سکتے ہیں، 3 مصروں کے کئی بند ہو سکتے ہیں۔ ثلاثی اور ہائیکو میں یہی جو ہے مین فرق ہے کہ ہائیکو میں کئی بند ہو سکتے ہیں۔ ہائیکو 3 مصروں کی 3 مصروں کی 3 مصروں کی کئی بند ہو سکتے ہیں، جس میں کہ 3 مصروں میں جو ارکان برابر نہیں ہوتے بلکہ پہلے 5، دوسرا 7، تیسرا 5۔ لیکن ثلاثی جو ہے نا یہ صرف 3 مصرے کا ہوتا ہے اور تینوں مصرے اس کے برابر ہوتے ہیں۔ ہائیکو کے مختلف مصروں کے ارکان مقرر ہوتے ہیں جبکہ ثلاثی میں ایسی کوئی قید نہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہائیکو کے جو ہے مختلف مصرے ہیں، مختلف مصروں کے یعنی پہلے، دوسرے اور تیسرے مصروں کے ارکان مقرر ہیں۔ یعنی پہلے مصرے کا جو ارکان ہوگا 5 ہوگا، دوسرے کا 7 ہوگا، تیسرے کا 5 ہوگا، یہ مقرر ہے۔ جبکہ ثلاثی ایسی قید سے آزاد ہے، ایسی اس کے ساتھ کوئی قید نہیں۔ تو یہ آج ہمارا یونٹ 10 مکمل ہوتا ہے۔ آج کے بعد سے کچھ اور اہم سوالات و جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے ابھی سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور جلدی آپ کا موک ٹیسٹ بھی کرانا ہے۔ تو آج سے 2 دن تک انشاءاللہ کلاس نہیں ہوگی کچھ وجوہات کی وجہ سے۔ ٹھیک 2 دن کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور بہت سارے اہم سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گا، اور اس میں جو ہے خاص طور سے میرے جو غالب سبسکرائبرز ہیں وہ لوگ تیار رہیں۔ اب بہت جلد آپ کے
ٹیسٹ لیے جائیں گے، بہت جلد جلد موک ٹیسٹ ہوگا، بہت سارے لائیو کلاسز بھی جلدی انشاءاللہ آپ کی لی جائیں گی۔ 2 دن ابھی بیچ کل اور پرسوں میں نہیں رہوں گا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو گروپ میں بتا دوں گا، آپ لوگوں کو خبر دے دوں گا، انفارم کر دوں گا۔ تو 2 دن کے لیے ہم رہ دیتے ہیں، آج ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے، تو یہیں آپ اس یونٹ کو اچھے سے پڑھ لیں اور جتنی بھی آپ کو پی ڈی ایف پرووائڈ کرائی گئی ہے اس کو اچھے سے پڑھتے جائیں۔ ابھی بہت ساری پی ڈی ایف آپ کو پرووائڈ کرائی جائے گی، جتنے بھی اہم سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کی پی ڈی ایف اب تک پہنچے گی۔ آج کے لیے ہم بس کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے جلدی ایک نئی کلاس ایک نئے سیشن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔